हेलो साथियों, मैं मिराज रब्बानी आपका वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं यही यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 या बिहार स्टेट उर्दू या किसी भी उर्दू एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर मैट्रिक जो बिहार बोर्ड का है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो नहायत ही मुफीद और मददगार साबित होने वाला है। चूँकि आज की वीडियो में मैं दरक्षा हिस्सा 2 जो 10th क्लास का है उसको मैं पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले मैं कई वीडियो जो है दरक्षा पार्ट 2 10th क्लास का जो है उस पर बना चुका हूँ। तो आज जो है राजेंद्र सिंह बेदी और नज़म और इसी तरीके से दीगर मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने वीडियो के जाने बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में पढ़ते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी अहद हाजिर के चंद बुलंद पाये अफसाना निगारों में राजेंद्र सिंह बेदी का शुमार होता है। वो इंसानी नफ्सियात के नब्बाज़ हैं। नब्बाज़ कहने का मतलब ये है कि नफ्स को पढ़ने वाला। ज़िंदगी की छोटी छोटी हकीकतें उनके अफसानों का मौजू बनती हैं। बेदी की पैदाइश 1 सितंबर 1915 ईस्वी को लाहौर में हुई। बेदी का सबसे बड़ा कमाल उनके फ़न की सन्नाई है। अपने अफसानों के किरदार को वो इस तरह से तराशते हैं जैसे एक संग तराश पत्थर के टुकड़ों को अपनी छेनी से तराश कर ज़िंदा और रोशन वजूद में बदल देता है। उनके अफसानों में सबसे ज़्यादा चहल पहल उनके किरदारों की पैदा की हुई है। उनके किरदारों में तख़य्युल की रंगीनी और पुख्ता कारी है। बेदी ने नई तशबीहें और नए इशारे भी वज़ा किए हैं। गहरी जज्बातियत, किरदारों की तहलील, नफसी तज्ज़िया और पस मंज़र में सच्ची ज़िंदगी, यही सब उनके मौजू और फ़नी अनासिर हैं। उनकी अफसानी फ़िक्र का मामला ये है कि वो इन किरदारों की ज़मीर व ख़मीर का न सिर्फ हिस्सा बन जाती है बल्कि एक अजीब तरह की सरसारी की कैफियत पैदा कर देती है। बेदी ने अपने अफसानों का मवाद मुतवस्सित तबक़ा से लिया है। उन्होंने अपने अफसानों के ज़रिए ज़िंदगी की तलख़ तरीन हक़ाइक़ की तर्जुमानी बड़ी सलासत रवी के साथ की है। ये बेदी की खुशबख्ती है कि उनके पहले अफसानी मजमुआ दाना व दवाम ने ही उर्दू अदब की दुनिया में धूम मचा दिया। ख्वाजा गुलामुस्सैयदैन जैसे नामग़े रोज़गार भी बेदी की अज़मत के कायल थे। उनके अलावा बेदी के हम असर ख्वाजा अहमद अब्बास तो बेदी को उर्दू अफसाना का नाखुदा करार देते थे। ये बहुत बड़ी बात है कि बेदी के हम असर जो हैं ख्वाजा अहमद अब्बास, ये जो है बेदी को उर्दू का अफसाना का नाखुदा करार देते थे। इसको याद रखिएगा। सच तो ये है कि फ़न और मवाद के एतबार से अगर उर्दू के 2 बड़े लिखने वालों का नाम लिया जाए तो उनमें एक बेदी का ही नाम होगा। उनके अफसानों के कई मजमूए शाये हो चुके हैं और मुख्तलिफ़ दानिशगाहों के निसाब में भी शामिल हैं। अफसानवी अदब के इस मुनफरद फ़नकार का 11 नवंबर 1984 ईस्वी को इंतकाल हो गया। तो आइए हम लोग जो है देखते हैं, ये थे राजेंद्र सिंह बेदी। आइए हम लोग इनके जो है अहम पॉइंट्स क्या हैं उसको देखते हैं, उसको जिसको याद रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो है राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश जो है 1 सितंबर 1915 ईस्वी को लाहौर में होती है। आप इसको याद रखिएगा। और इसके बाद जो है आपको ये याद रखना है कि इनका पहला अफसानी मजमुआ जो है वो है दाना व दवाम। ये आप याद रखिएगा। इनका पहला अफसानी मजमुआ दाना व दवाम जो है उर्दू अदब की दुनिया में जो है धूम मचा दिया था। आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद जो है आपको याद रखना है ये जो बहुत ही अहम है कि बेदी के हम असर ख्वाजा अहमद अब्बास तो बेदी को उर्दू का अफसाना का नाखुदा करार देते थे। आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आपको याद रखना है उनके अफसानों के कई मजमूए शाये हो चुके हैं। आप इसको याद रख लीजिएगा कि अफसानी अदब के इस मुनफरद फ़नकार 11 नवंबर 1984 ईस्वी को इनका जो है इंतकाल हो जाता है। आप इसको याद रख लीजिएगा। ये जो मैंने निशानदेही की है आप उसको ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत ही अहम है। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं नज़म के बारे में पढ़ेंगे कि नज़म जो है क्या है। तो उर्दू में नज़मों का सुराग जो है सर सैयद तहरीक से पहले भी मिलता है, लेकिन ये एक सच्चाई है कि सर सैयद की तहरीक के ज़ेर असर मगरिब से इस्तिफ़ादे का दौर शुरू हुआ तो नज़म निगारी की रिवायत में इनकलाब आ गया।
تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں۔ محکمہ تعلیم حکومت پنجاب کے قیام کے دوران محمد حسین آزاد اور خواجہ الطاف حسین حالی نے نظم نگاری کی تحریک کی قیادت کی اور نظم نگاروں کی ایک جماعت قائم ہو گئی، اور یہیں سے اردو ادب کی تاریخ میں جدید دور کا آغاز ہوا۔ آپ کو یاد رکھنا ہے یہاں سے یاد رکھنا ہے یہاں تک، یہ جو ہے اہم ہے۔ اسی وجہ سے حالی اور آزاد کو جدید نظم کا پیش رو مانا جاتا ہے۔ اس دور میں جدید نظم نگار کی حیثیت سے جن نظم نگاروں کو شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی ان میں اسماعیل میرٹھی، ڈپٹی نذیر احمد، شبلی نعمانی، عبدالحلیم شرر اور اکبر الہ آبادی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ان شاعروں نے جدید نظم نگاری کی روایت کو مضبوط اور مستحکم بنانے میں اپنی بھرپور صلاحیتوں کا استعمال کیا۔ 20ویں صدی میں درگا سہائے، سرور جہان آبادی، اقبال، چکبست اور نظم طباطبائی جیسے شاعروں نے نظم نگاری کی طرف خصوصی توجہ کی، لیکن اقبال نے اس دور میں وہ کارنامہ انجام دیا جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ اسی وجہ سے اقبال کو 20ویں صدی کا عظیم ترین شاعر مانا جاتا ہے۔ اقبال نے حیت اور موضوع دونوں سطحوں پر انقلاب برپا کر دیا۔ اقبال کے بعد ہی نظموں میں عالمانہ اور فلسفیانہ موضوعات کو نظم کے قالب میں ڈھلنے کا موقع مل سکا۔ اس کے بعد ہے کہ اقبال کے بعد اردو میں ترقی پسند تحریک شروع ہوئی اور حیات و کائنات کے خارجی اور داخلی مسائل کو موضوع بنا کر نظمیں کہی جانے لگی۔ اقبال کے زمانے میں ہی جوش نے قومی تحریک سے متاثر ہو کر انقلابی نظمیں لکھنی شروع کر دی تھی۔ اختر شیرانی نے رومانوی نظموں کی تخلیق پر توجہ کی۔ فراق نے مختصر تعداد میں نظمیں کہیں۔ اس کے بعد اسی طرح اردو نظموں میں کئی نئی کروٹیں ابھرنے لگیں، فلسفیانہ تیور نظر آنے لگے۔ پابند نظموں کے ساتھ ساتھ نظم معرہ اور آزاد نظم اس دور میں کافی تعداد میں لکھی گئیں اور اس طرح مقبول ہو گئیں کہ پابند نظم نگاری کی روایت کمزور پڑنے لگی۔ اس سلسلے میں فیض، مخدوم، مجاز، علی سردار جعفری اور جمیل مظہری، جانثار اختر، کیفی اعظمی، وامق جونپوری، سکندر علی وجد وغیرہ ایسے شعراء ہیں جنہوں نے ترقی پسند نظموں کو وقار عطا کیا۔ راشد، میراجی اور اختر الایمان جدید اردو نظم کی ایسی تثلیث مانے جاتے ہیں جن کے شاعرانہ کمالات سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جدیدیوں نے اردو نظم کو داخلیت اور علامت سے گھلا ملا کر ایک نئی راہ نکالی۔ وزیر آغا، شہریار، آفتاب عارف اور محمد علوی، ندا فاضلی، قاضی سلیم، باقر مہدی وغیرہ اس گروہ کے نمائندہ شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ شاعرات نے بھی اس دور میں اپنے کمالات کا اظہار کیا۔ شاعرات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواتین شاعرہ جو تھیں وہ مراد ہے۔ تو ان میں شفیق فاطمہ شعرا، زاہدہ زیدی، ساجدہ زیدی، کشور ناہید، فہمیدہ ریاض اور پروین شاکر اسی دور کی پیداوار ہیں۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ موجودہ دور میں دانشورانہ اور فلسفیانہ افکار کے اظہار کے لیے سب سے اچھا اور مؤثر سانچہ نظم ہے۔ تو یہ تھے نظم۔ آئیے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کے اہم پوائنٹس کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے نظم کو سب سے پہلے جو نظم کو شروع کرنے والے ہیں وہ ہیں محمد حسین آزاد اور خواجہ الطاف حسین حالی۔ پنجاب کے قیام کے دوران یہ دونوں نے اس کی تحریک کو قیادت کی اور نظم نگاروں کی ایک جماعت قائم ہو گئی اس طرح۔ اس کے بعد آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اور یہیں سے اردو ادب کی تاریخ میں جدید دور کا آغاز ہوا۔ اسی وجہ سے حالی آزاد کو جدید نظم کا پیشرو مانا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے، آپ اس کو یاد رکھیے گا۔ اور جدید نظم نگار کی حیثیت سے جن نظم نگاروں کو شہرت و مقبولیت ملی ہے اس میں اسماعیل میرٹھی ہیں، ڈپٹی نذیر احمد ہیں، شبلی نعمانی ہیں، عبدالحلیم شرر ہیں، اکبر الہ آبادی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔
آپ ان کو یاد رکھیے گا۔ اور نظم نگار جو ہیں 20ویں صدی میں درگا سہائے شرور جہان آبادی، اقبال چکبست، نظم طباطبائی جیسے شاعروں نے نظم نگاری کی طرف خصوصی توجہ کی، تو یہ سب یاد رکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ اردو نظم کو داخلیت اور علامت سے گھلا ملا کر ایک نئی راہ نکالی گئی۔ وزیر آغا، شہریار، افتخار عارف، محمد علوی، ندا فاضلی، قاضی سلیم، باقر مہدی وغیرہ اس گروہ کے نمائندہ جو ہے شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ یہ سب یاد رکھ لیجیے گا۔ تو یہ تھے نظم سے متعلق کچھ باتیں۔ آئیے اس کے بعد ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں چک بست کے بارے میں پڑھیں گے۔ چک بست کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کا جو ہے خدمات اردو میں کیا رہا ہے اور خاص طور سے نظم نگاری میں کیا رہا ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ چک بست کا پورا نام جو ہے پنڈت برج نارائن ہے اور چک بست تخلص جو ہے ان کا ہے، یاد رکھیے گا۔ ان کی پیدائش 1882 عیسوی میں فیض آباد یوپی میں ہوئی، لیکن چک بست کے آباء و اجداد جو ہے چونکہ لکھنؤ سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے چک بست بھی بچپن میں ہی لکھنؤ چلے آئے اور وہیں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اویکننگ کالج لکھنؤ میں داخلہ لیا، 1905 عیسوی میں BA پاس کیا اور 1908 عیسوی میں جو ہے وکالت کا امتحان پاس کیا اور عملاً وکالت بھی شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ چک بست لکھنؤ کے مشہور وکیلوں میں شمار ہونے لگے۔ 1926 عیسوی میں ایک مقدمہ کے سلسلے میں چک بست رائے بریلی تشریف لے گئے اور وہاں کی عدالت میں کامیابی کے ساتھ بحث کی اور اسی دن سہ پہر کو لکھنؤ جانے کے لیے اسٹیشن آئے۔ ٹرین میں بیٹھے ہی تھے کہ دماغ پر فالج کا حملہ ہوا اور زبان بند ہو گئی۔ علاج و معالجہ کیا گیا لیکن سب بے سود ثابت ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وقت موعود آ چکا، یعنی کہ ان کا جو ہے وفات کا وقت آ چکا۔ 7 بجے شام کو اسٹیشن پر ہی چک بست کا انتقال ہو گیا۔ لاش کو لکھنؤ لایا گیا اور آخری رسوم ادا کر دی گئی۔ چک بست فطری شاعر تھے، چنانچہ ان کو بچپن ہی سے شاعری کا شوق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 9 سے 10 سال کی عمر میں چک بست نے پہلی غزل کہی۔ سوچ لیجئے 9 سے 10 سال کی عمر میں پہلی غزل انہوں نے جو ہے لکھ دیا تھا۔ تب سے انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور زندگی کی آخری سانسوں تک کے شعر گوئی میں مصروف رہے۔ اساتذہ شعرا میں چک بست، آتش، غالب اور انیس کی شیدائی تھے۔ ان کی غزلوں میں آتش کا رنگ اور مسدس پر انیس کی تقلید کا نمایاں اثر ہے۔ شاعری کے خیالات گرچہ اساتذہ کے خیال سے مختلف ہیں، لیکن طرز کلام، سلاست زبان، بندش الفاظ اور حسن تراکیب میں مذکورہ اساتذہ کی تقلید نمایاں ہے۔ چک بست نے اپنی شاعری میں نئے خیالات نظم کیے، مگر زبان کی چاشنی، اسلوب بیان، لطافت اور پاکیزگی کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، کیونکہ الفاظ کی بندش سے صناعی کرنا ہی دراصل شاعری کا جزو اعظم ہے۔ جیسا کہ آتش نے کہا ہے کہ بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ تو یہ تھے جو ہے چک بست سے متعلق کچھ باتیں۔ آئیے ان کے جو ہے اہم کیا پوائنٹس ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے یہ کہ چک بست کا پورا نام پنڈت برج نارائن ہے، اکثر جو ہے امتحانوں میں یہ پوچھا جاتا ہے، اور چک بست جو ہے تخلص تھا ان کا۔ اس کے بعد ان سے متعلق ایک چیز میں یہ بتا دیتا ہوں کہ چک بست جو تخلص تو تھا ان کا چک بست، لیکن انہوں نے کبھی تخلص استعمال نہیں کیا تھا، لیکن ان کا چک بست جو ہے تخلص ہے، آپ یاد رکھیے گا۔ ان کی پیدائش 1882 عیسوی میں فیض آباد یوپی میں ہوئی، آپ اس کو یاد رکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد جو ہے اہم ہے وہ یہ کہ چک بست جو ہے فطری شاعر تھے، چنانچہ ان کو بچپن سے ہی شاعری۔ آپ جو ہے یہ یاد رکھیے گا کہ 9 سے 10 سال کی عمر میں چک بست نے پہلی غزل کہی، تب سے انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو یاد رکھنا ہے، تو یہ تھے چک بست سے متعلق کچھ باتیں۔ آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کے بعد ہیں ڈاکٹر جگن ناتھ آزاد۔ تو جگن ناتھ آزاد کے بارے میں پڑھیں گے۔ جگن ناتھ آزاد جو ہے محقق بھی تھے اور شاعر بھی، اور ان دونوں حیثیتوں سے ان کی اہمیت مسلم مانی جاتی ہے۔
جہاں تک کہ شاعری کا تعلق ہے وہ غزل گوئی اور نظم نگاری پر بھی یکساں دسترس رکھتے تھے۔ دسترس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پکڑ۔ ان کے والد تریلوک چند محروم بھی شاعر تھے، چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ شاعری نے انہیں وراثت میں ملی تھی۔ جگن ناتھ آزاد 5 دسمبر 1918 عیسوی کو عیسیٰ خیل میں پیدا ہوئے، جو اب پاکستان کے ضلع میانوالی کی تحصیل ہے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے گھر ہی پر جو ہے اپنے والد سے حاصل کی، جو ایک اسکول ٹیچر بھی تھے۔ پہلے کلور کوٹ کے ایک اسکول میں ان کا داخلہ تیسرے درجے میں ہوا۔ 12 برس کی عمر میں انہوں نے مڈل کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد جو ہے ان کا داخلہ موہن رائے ہندو ہائی اسکول میانوالی میں ہوا، جہاں سے انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ جب والد کا تبادلہ راول پنڈی ہو گیا تو وہاں کے ڈی اے وی کالج میں داخلہ لیا۔ 1933 میں ایف اے کا امتحان پاس کیا، پھر کارڈن کالج راول پنڈی سے بی اے کیا۔ 1942 میں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے فارسی زبان و ادب میں آنرس کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد اسی مضمون میں 1944 میں جو ہے ایم اے کیا۔ جب ملک کا بٹوارہ ہوا تو ستمبر 1947 میں دہلی آ گئے، لیکن پاکستان سے ان کا تعلق ہمیشہ قائم رہا۔ جگن ناتھ آزاد نے مختلف قسم کی نوکریاں کیں اور آخر میں جموں یونیورسٹی میں انہیں صدر شعبہ اردو کا عہدہ ملا۔ وہ اس منصب پر جو ہے 1983 عیسوی تک کے رہے، پھر پروفیسر ایمریٹس بنا دیے گئے۔ یہ اعزاز ان کے لیے تاحیات تھا۔ اس کے بعد جو ہے محقق کی حیثیت سے انہوں نے بہت اہم خدمات انجام دیے۔ ان کا شمار ماہرین اقبالیات میں ہوتا ہے۔ شاعری میں انہوں نے غزل کے ساتھ ساتھ نظموں میں بھی اپنی ایک خاص پہچان بنائی۔ وہ ترقی پسند دور کے ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے اپنی غزلوں اور نظموں میں کلاسیکی اور روایتی رنگ کو پھیکا نہیں پڑنے دیا، اور ان کا جو ہے انتقال 25 جولائی 2004 عیسوی کو انتقال دہلی میں ہوا۔ تو یہ تھے ڈاکٹر جگن ناتھ آزاد سے متعلق کچھ باتیں، بہت اہم باتیں ہیں تو اس میں بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بس یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی پیدائش جو ہے 5 دسمبر 1918 عیسوی کو عیسیٰ خیل میں پیدا ہوئے، جو کہ پاکستان میں ہے۔ اس کے بعد ان کی وفات جو ہے 25 جولائی 2004 عیسوی میں دہلی میں ہوا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں ان سے متعلق۔ اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں، اس کے بعد الفاظ معنی ہیں۔ الفاظ معنی جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ الفاظ معنی کو میں بتاؤں گا، تو سب سے پہلا الفاظ ہے سب سے پہلا لفظ ہے کوہ۔ کوہ کے معنی ہوتا ہے پہاڑ۔ اس کے بعد بشر ہے، بشر کے معنی ہوتا ہے انسان۔ اس کے بعد عالم ہو ہے، عالم ہو کے معنی ہوگا سناٹا، ویرانی۔ اس کے بعد طاری ہے، طاری کے معنی ہوتا ہے چھایا ہوا۔ اس کے بعد جو ہے آہ وزاری ہے، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے رونا، گڑ گڑانا۔ اس کے بعد لفظ ہے نغمہ، نغمہ کے معنی ہوتا ہے گانا، گنگنانا۔ اس کے بعد ہے شجر، شجر کے معنی ہوتا ہے درخت۔ اور اس کے بعد جو ہے حجر ہے، حجر کے معنی ہوتا ہے پتھر۔ اس کے بعد مضراب ہے، مضراب کے معنی ہوتا ہے موسیقی کا ایک آلہ کا نام ہے مضراب۔ اس کے بعد ہے اسیر، اسیر کے معنی ہوتا ہے قیدی۔ اس کے بعد لفظ ہے گوشہ گیر، گوشہ گیر کے معنی ہوتا ہے گوشہ پکڑنے والا۔ اس کے بعد لفظ ہے دل گداز، دل گداز کے معنی ہوتا ہے پگھلنے والا دل، نرم دل۔ اس کے بعد لفظ ہے سوز، اور سوز کے معنی ہوتا ہے جلن۔ اس کے بعد ہے میں کے معنی ہوتا ہے شراب۔ اس کے بعد لفظ ہے باریابی، اور باریابی یہاں پہ بازیابی ہونا چاہیے، بازیابی اس کا معنی ہوتا ہے دربار میں آنے کی اجازت۔ اس کے بعد ہے بے حجابی، بے حجابی کے معنی ہوتا ہے بے پردگی۔ اس کے بعد لفظ ہے سنگ، اور سنگ کے معنی ہوتا ہے پتھر۔ اس کے بعد لفظ ہے آب خنک، آب خنک کے معنی ہوتا ہے ٹھنڈا پانی۔ اور اس کے بعد لفظ ہے وضع قدیم، وضع قدیم کے معنی ہوتا ہے پرانا طریقہ۔ اس کے بعد لفظ ہے عیاں ظاہر، عیاں ظاہر کا مطلب ہے معنی ہے ظاہر، یعنی کہ عیاں کے معنی ہوتا ہے ظاہر۔ اس کے بعد لفظ ہے انس، اور انس کے معنی ہوتا ہے پیار، الفت۔
उसके बाद लफ्ज़ है शर्सार, और शर्सार के माने होता है भरा हुआ लबरेज। तो ये थे कुछ अल्फाज माना। उम्मीद है आपको बेहतर लगे होंगे और आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित हुए होंगे। आप जो है जितने भी सब्जेक्टिव मैंने जो है दरख्शा से मुताल्लिक़ कराए हैं, आप उसको जो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। एक बार देखने से जो है ना बहुत फ़ायदा होता है, आपके दिमाग में कुछ बातें जो है फिट हो जाती हैं। उसके बाद जब मैं इस पे ऑब्जेक्टिव करवाऊँगा, जब जिस दिन जो है दरख्शा का पूरा जो है क्लास में करा दूंगा, दरख्शा को जिस दिन जितने भी लेसन है मैं पढ़ा दूंगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव ज़रूर जो है आपके सामने आपके खिदमत में हाजिर करूंगा। इसलिए आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल से बने रहिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।